अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को इंस्टॉल करेगी और इंस्टॉल करने अपना पंजाब के अंदर इंस्टॉल करेगी। अच्छा, अब इसके ऊपर दो जो थेरीज हैं मार्केट के अंदर इस वक्त, साजिशी थ्योरियाँ जो हैं, साजिशी थ्योरियाँ तो साथ ही आ जाती हैं, वो घूम रही हैं। और उसके मुताबिक ये सारा कुछ एक लंबे स्क्रिप्ट के तहत किया गया, उसका हिस्सा था। वरना जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो कहते हैं कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ की जो है वो बेइज्जती की जाए और इंस्टीट्यूशन जो है वो चुप करके बैठा रहे, उनकी खवातीन के बारे में जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, उनकी तस्वीरें शेयर की जाए, उनकी जो है उसको पब्लिकली जो है वो अब्यूज किया जाए और अदारा चुप करके बैठा रहे हैं, ये कहा जाता है। जाहिर है कि हमने इस तरह के लोगों को जो है वो भुगतते भी देखा हुआ, ठीक है, बहुत कुछ भुगतते हमने देखा है। मतलब कि ऐसे मुबैना तौर पे ऐसे अदलिया के अफसर, जज साहिबान जो है वो फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ दे दें ऐसे लोगों को जो कि इस तरह की हरकत के अंदर इन्वॉल्व हों, यानी कि आर्मी चीफ को बराह रास्त गालम गलोच के अंदर हों तो उसकी बेल हो जाए, तो ये कैसे मुमकिन। तो लिहाजा ये एक पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा था। ज़ाहिर पहली थ्योरी ये है और ये जामे किस्म का स्क्रिप्ट था और ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है इसमें एक नया बात हुई है कि फिर हम मानेंगे कि दो अदारों के सरबराहों ने, दो महकमों के सरबराहों ने, अदलिया और जो फौज है उनके जो सरबराह हैं उन्होंने अपनी इज्जत की, अपने फैमिली की इज्जत की कुर्बानी दी है, हम ये समझें। इस थ्योरी का मकसद तो ये है। अच्छा, इसमें एक जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट इमरान खान को वाइंड अप करने का जो फैसला था वो रमजान के जो पहले दिनों के अंदर हुआ, उसके अंदर जो था उस वक्त तक यकसुई थी आला क़यादत के अंदर, लेकिन फिर दो रिटायर अफसरान जो थे वो रोजाना जाके अफ्तारी जो थी वो बड़े साहब के साथ किया करते थे और सहरी तक बैठ के गप्पे लगाते थे। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त शोर मचाना शुरू किया कि ये दोबारा गुमराह कर देंगे और ये दोबारा आर्गूमेंट कर लेंगे, तो लिहाजा बाकी रिटायर हजरात जो कि प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ हैं, के वाइंड अप के साथ हैं, या जो वो हैं वो भी जाके वहां पे कंपनी दिया करें ताकि काउंटर थॉट आए। लेकिन ये जो थी ये सदा बसरा साबित हुई और वो जो दो रिटायर हजरात थे उन्होंने टॉपमैन को कायल कर लिया कि नहीं, आपने जो इमरान साहब को हटाने का जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, अमेंडमेंट की थी या प्रोजेक्ट 10 साल प्रोजेक्ट इमरान खान की वाइंड अप की थी, वो मुनासिब नहीं था, तो आप अपने आप से रजू कर लें। इन द मीनवाइल इमरान खान साहब जो थे वो हर जलसा में कंटेनर पे चढ़े ये बताया करते थे आपको भी, मुझे भी और उनको भी कि अच्छा जर्नैल और अच्छा सियासी लीडर वो होता है जो यू टर्न ले लिया करता है। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई है लेकिन आप यू टर्न ले लें और मुझे उसी तरह गोद में उठा लें और मुझे उसी तरह इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दें जिस तरह आपने 2018 में किया था, या जिस तरह ये ओरिजिनल पाशा और वो दूसरे क्या हैं जर्नैल, उनका नाम है मैं भूल जाता हूँ, तो वो जो पाशा प्रोजेक्ट जो था उसके तहत जो मुझे लाना था, आप उसी तरह मुझे गोद उठा लें तो आपकी शान अक़दस के अंदर ये जितने भी आपके ही पाले हुए सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं ये सरगर्म हो जाएंगे और किसी की ऐसी को शान के अंदर गुस्ताखी करे। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर मैंने तो इनकी जंजीरें खोल दी हुई हैं, तो मेरा तो फिर जिम्मेदार कोई नहीं होगा, मैं फिर जिम्मेदार नहीं होगा। ये उन्होंने मर्तबा कहा, इसके बाद जो कुछ होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब यहाँ पे इस थ्योरी में ये पैदा होता है कि वो जो दोनों रिटायर हजरात थे वो क्या इस बात के ऊपर उनको कायल करने में कामयाब हो गए कि जनाब ये जो आपकी इज्जत बेइज्जती हो गई है इसको खूह में डालें और आइंदा के लिए देखें वो स्टेज पे खड़ा होकर गारंटियां कर रहा है तो आप इसके दोबारा सदके बारी जाना शुरू कर दें। दूसरी थ्योरी ये है, तो वो कायल करने में कामयाब हो गए। तो यूं इस वक्त जो है ये दो थ्योरीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं दोनों से पार्शली एग्री और पार्शली डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मेरा क्या है, मुझे छोड़े।
اب مستقبل کا منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ مستقبل کا منظرنامہ یہ بننے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا سہ رکنی بینچ جو ہے وہ ان کو مسلط کرے گا چودھری پرویز الہی صاحب کو، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پھر حکومت پنجاب اسمبلی آگے جو بنے گا سین پنجاب اسمبلی توڑنے کی جو ہے وہ، اگر پنجاب اسمبلی توڑی جاتی ہے یا اگر ایسے ہی چاچو کو جوتے مارنے اور چاچو نے جوتے کھانے تو یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ایسا الیکشن کا آتا ہے تو الیکشن پھر وفاق کے اندر ہوں گے اور پنجاب کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہی دو جگہ والی لاوارث ہیں، باقی تو جو ہیں وہ تو پہلے پوزیشنیں لی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے زیادہ ون ون سچویشن ہوگی وہ تو ظاہر پی ٹی آئی کی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، جنہوں نے اپنی اگلی قیادت کو بڑے طریقے سلیقے اور مہارت کے ساتھ لانچ کیا ہے انٹرنیشنلی، اور جبکہ مریم نواز شریف کو تو انہوں نے پاسپورٹ بھی نہیں نہ لینے دیا ہے، اپنے چچا کی حکومت میں بھی ان کو پاسپورٹ نہیں ملا۔ اب ایک تو یہ ہے مطلب کہ اس کے اندر مین لوزر جو ہوگی وہ پی ایم ایل این ہوگی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی خواہش رہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ اس کو پھر ڈکٹیٹ نہ کیا جا سکے۔ حالانکہ ڈکٹیٹ تو آپ نے چاچو کے ذریعے پی ایم ایل این کو بھی کر لیا تھا، تو وہ اس لیے کیا تھا نا کہ اس کے اگلے حصے بکرے کیے جائیں۔ پی ایم ایل این کے اندر دو کلیئر ڈیوائڈز نظر آ رہی ہیں، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن جب ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تو وہ پھر جس طرح پی ٹی آئی کو جتاتی ہے ہمیں بھی جتائے گی ہیں۔ اور پھر جبکہ ماضی کے اندر تاریخ بھی موجود ہو کہ فون کیا ٹھیک ہے جس کی عمران خان نے نقل بھی اتاری تھی خواجہ آصف صاحب کی، تو یہ گروپ جو ہے اس کے اندر سپلٹ ہوگی پی ایم ایل این کے اندر، اور پھر پی ایم ایل این چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک تو یہ مطلب فیوچر کے اندر نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس جو ایک اس نے پانڈ اٹھائی ہوئی سی یا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا مظلومیت کا کہ سارے نال بڑا ظلم ہوا، اور یہ قوم جو ہے وہ 1400 سال سے مظلوم کے ساتھ ہے، اور ابھی آغاز ہو جانا ہے۔ ہم نے مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بھی کرنا ہے، ان کا سوگ بھی منانا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہم تو مظلومین کے ساتھ ہیں، مظلومین کی قوم ہے۔ تو یہ جو مظلومین ہیں خاص طور پہ ویسے مزے کی بات ہے کہ ان کا جو تھا کہنا چاہیے جن کا ان کا جو مطلب مظلوم ہونا ہے یہ ہمیں اس وقت یاد آیا جب ہم غلام ہو گئے، جب تک ہم حکمران رہے ہیں تو یہ ہمیں یاد نہیں آیا۔ خیر نہیں ہو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مطلب کہ تاریخی حقیقت یہ تو خیر جب تک ہم حکومت میں رہے تو اس طرح کا ہمیں کوئی نہیں سوجا مظلوم ہونا۔ تو خیر مظلوم کے ہم ساتھ ہوتے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے جو اپنی مظلومیت کا ایک بہت بڑا سٹور کھڑا کیا ہوا تھا وہ انہوں نے بڑے آرام سے سائڈ پہ رکھوا دیا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب بھی ویسے ہی کھڑے ہوں گے اور شہباز شریف صاحب بھی ویسے ہی کھڑے ہوں گے جس طرح وہ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے 3 الیکشن کمپین جو ہیں، اب موجودہ صورت کے اندر تو نواز شریف اگلے الیکشن کے اندر واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر وہ واپس نہیں آ سکیں گے یا آ پائیں گے کیونکہ واپس آئیں گے تو انہیں سیدھا جیل جانا پڑے گا، اور مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ میں انہیں جیل نہیں جانے دوں گی، اس کا مطلب ہے وہ واپس تشریف نہیں لائیں گے۔ تو وہ 3 الیکشن کمپین اگر ہم دیکھیں تو وہ مریم نواز شریف نے چلائی ہیں، گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی، اور پاکستان پنجاب کے اندر یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کے، اور تینوں کے اندر جو مریم نواز شریف کی پالیسی کے ناقدین ہیں صلح گروپ، انہوں نے کہا جی 3 جگہ تے بیڑا غرق ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا اور ریٹن اسکرپٹ کا حصہ تھا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا آزاد کشمیر کے اندر ٹکٹیں کس نے بانٹی، اور پھر پیسے لیتا ہوا پکڑا گیا، پھر اس کی خبر بھی آزاد کشمیر کے ایک مقامی اخبار میں چھپ گئی، پھر کہا نہیں ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دی۔ کس کو پتا ہے ٹکٹیں کس نے بانٹی اور کس کو پتا ہے کہ کس نے ووٹوں کی بھری۔ اب وہاں کے دور دراز کے مظلوم لوگ ہیں، حضرت کشمیری مظلوم ہوندی، تو حضرت کشمیری مظلوم ہوندی جیڑی ہے اس نے کہاں بیچارے نے آ کے احتجاج کرنا تھا، اور اگر وہ پہاڑیوں پہ احتجاج کر بھی لے تو اس کا احتجاج جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاس، ہمارے میڈیا کے پاس کہاں پہنچتا ہے۔ تو یہ اس لیے وہ اس کے اوپر بھی احتجاج نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی کوئی اختلاف کی تھوڑی بہت آوازیں اٹھی، لیکن اس کے اوپر بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جس طرح گلگت بلتستان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد پہ حملے کے لیے استعمال کیا وہ سب کے سامنے ہے پی ٹی آئی کی صورت کے اندر۔
تو یہ مستقبل کا ایک نقشہ بننے جا رہا ہے. اب مریم نواز شریف کے اوپر پہلے تو ان کے اپنی پارٹی کے اندر جو صلح گروپ ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ گروپ جو ہے انہوں نے الزام تو لگا دیا ہے. تو اس صورت کے اندر جب اگر پنجاب کے اندر انتخابات کا ڈول ڈالا جاتا ہے یا وفاق کے اندر انتخابات کا ڈول وفاقی حکومت میں, تو باقی تینوں صوبوں میں تو صوبائی حکومتیں قائم رہیں گی نا. تو پھر وہ صوبائی حکومتیں کتنا کچھ اثر انداز ہو سکتی ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر, وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دوسرے ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا کہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ یوں یہ پنجاب جو ہے یہ بھی پی ایم ایل این سے, یا پنجاب کے اندر پی ایم ایل این بہت بڑی پارٹی ہے, یہ چھین لیا جائے گا. اب آپ کہیں گے یہاں تک میں نے بہت زیادہ مایوسی پھیلا دی ہے. مایوسی میں نے اس لیے پھیلائی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر بہت عرصہ تک بولتے ہیں, جبکہ ان کو جس افریت کا سامنا ہے, جس مصیبت کا سامنا ہے, وہ 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے اور 30 دن مہینے کے اور 52 ہفتے سال کے وہ بولتا رہتا ہے. اور وہ اتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہے بڑے اس کے ساتھ, تو اس کے لیے میاں صاحب کی واحد اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا فلم 3 گھنٹے جو ہے وہ ہیرو بھی پٹتا رہتا ہے اور ہیروئن کی بھی عزت لٹتی رہتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کا جو 1.5 منٹ ہوتا ہے اس میں ہیرو کی جیت دکھا دی جاتی ہے. تو میاں صاحب آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جیت بھی جائیں گے تو اس قوم کا تو رگڑا نکل گیا ہوگا نا جی. تو سیاستدان بنے اور بتائیں قوم کو ساری داستان کہ کون آپ کے پاس آیا تھا یا کس کا سسر آیا تھا آپ کی منت اللہ کرنے کے لیے, اور اس نے کیا کیا وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کی کیا کیا خلاف ورزیاں ہوئی ہے, یہ بتائیے. ورنہ یہ جو بھی پارٹی جو کہ آپ اپنی صاحبزادی کو منتقل کرنا چاہ رہے تھے, اس پارٹی کا جو ہے وہ دیا پانچا ہونے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. کچھ حصہ چودھریوں کے حصے بھی آئے گا. اس میں سے چودھری صاحب جو ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ان کو 15-20 دن ملیں گے, یا وہ مطلب کہا جا رہا ہے نا, میں نے آپ کو بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ 16 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹنے کی ہے, کٹ آف ڈیٹ, اور 8 اکتوبر کو الیکشن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اینڈ آف دا اگست کے اندر حکومت ٹوٹے گی, توڑنے کا اعلان ہوگا پنجاب اور سینٹر کی اسمبلیاں, اور اکتوبر کے آخر میں انتخاب ہوں گے. بہرحال ہمیں تو بھائی وہ جو ہے وہ 16 اگست کی ہی بتائی گئی, 16 17 18 مطلب ان کے اندر ہو سکتا ہے, کیونکہ مین وائل آئی ایم ایف سے ہمارا پیکج بھی تھرو ہو جائے گا. آئی ایم ایف کہہ چکا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے مزید مذاکرات کر سکتا ہے. تو ویسے روایتی طور پہ ہسٹوریکلی میں یہ بات یہاں پہ کر ہی دوں, ہسٹوریکلی ہماری جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سخت اقدامات نہیں لیا کرتی, اور کیئر ٹیکر آف گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آگے سخت اقدامات لے جایا کرتی ہے. 90 کی دہائی یہی بتاتی تھی. اس دفعہ پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کو استعمال کیا گیا کہ سخت اقدامات اس سے کروائے جائیں تاکہ الیکشن کے اندر سارا برڈن اس کے اوپر گرے. یہ ہے صورتحال. اگر جو ہے مریم اور میاں صاحب جو ہیں وہ ان عناصر کو بے نقاب نہیں کریں گے جنہوں نے ان کو اس ٹریپ کی طرف دھکیلا ہے, تو پھر وہ ہو جائے گا جس خدشے کا اظہار ہے. نواز شریف کی سیاسی میراث مریم نواز شریف تک منتقل نہیں ہو پائے گی, اور یہ پارٹی جو ہے وہ کچھ حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور یوں اسٹیبلشمنٹ کا وہ 75 سالہ خواب پرانا پورا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی پارٹی مضبوط نہ رہے, الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہ رہے, جس کی ایک سے زائد صوبوں کے اندر جڑیں ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایوب خان کی امامت میں بھی کیا تھا, اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان الگ ہو گیا تھا. تو اب تو نیا پرائم منسٹر جو ان کا لاڈلا ہے, لاڈلا تھا اور لاڈلا رہے گا, کیونکہ وہ میں نے کرش والا فکرہ نہیں کہا نہ کہنا ہے تو, لیکن میرا مطلب ہے لاڈلا تھا, لاڈلا ہے اور لاڈلا رہے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ میرا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے میرے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ سلسلہ کنٹینیو کرے گا. وہ اپنے منہ سے کہہ چکا ہوا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہونے لگا ہے, اور اس کا تو سری لنکا بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اب جب وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ جناب پچھلے جو تھے انہوں نے اتنا بیڑا گرک کر دیا کہ اس کا سری لنکا بنا دیا. سری لنکا بننے کی صورت میں
کس کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ہم پھر آپ کو کسی دن اور بتائیں گے. فی الحال آپ اتنا تو ہضم کیجیے. فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور اگر کوشش کریں تو اس کو مختلف گروپس کے اندر شیئر کیا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.